बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे 27वीं तरमीम के हवाले से भी, जो कि सेनेट से जो है वो मेरे ख्याल में मंजूर हो चुकी है और अब जो है नेशनल असम्बली के अंदर इसकी डिबेट का आगाज़ हो चुका है। आज नेशनल असम्बली के अंदर उसका जो मसवदा है वो पेश किया गया। अपोजिशन ने उस पर जो है वो एज़ यूजुअल जिस तरीके से कल भी हमें देखने को मिला कि वो स्ट्राइक पे गए, लेकिन उससे पहले एक सैड न्यूज़ है जिस पे नाजरीन को तो उस पे अपडेट तो मिल चुकी होगी, लेकिन उस पे आज डिटेल थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर जो फितनतुल खवारिज का खुदकश धमाका हुआ है, जिसने किया है कि 12 अफराद शहीद हुए हैं और 27 ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक अभी तक की जो अपडेट है, ये इस्लामाबाद में आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे जुडिशल कम्प्लेक्स में खड़ी गाड़ी में ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है और धमाके से गाड़ी में आग लग गई और करीब खड़ी गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गई। इससे कई जानें जो है वो मासूम जानें जो है वो शहीद हुई। असल में सवाल ये बनता है कि मुल्क की सूरत हाल किस तरीके से जा रही है। इस पर बड़ा एक हार्श और बड़ा जो है दो टोक मौक़िफ़ ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से मिला है कि हम ये समझते हैं कि हमें ये परसेप्शन और ये तासुर दिया जाता है कि सिर्फ हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जंगें हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो हालत जंग के अंदर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ना कि सिर्फ बॉर्डर्स पे जो है वो पाकिस्तानियों की जान की मुहाफिज हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों के अंदर भी, क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा हमारा कैपिटल है जो बहुत महफूज तरीन और जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी तरीके से मेंटेन की जाती है, वहां पे ये धमाका होना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और हम सब के लिए एज ए पैट्रियोट और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यहां पे एक सवाल निशान छोड़ती है कि किस तरीके से हमारी इंटरनल सीज फायर कितना नागुज़ीर बन चुकी है। और दूसरी जानिब वाना के हवाले से भी, जो वाना कैडेट कॉलेज पर जो हमला हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर भी कामयाबी से कार्रवाई की। 115 अफराद को बाहिफाजत जो है वो सिक्योर कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि कैडेट कॉलेज के वक्त 525 जो कैडेट से समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खवारिजीन को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। इस हवाले से थोड़ा बात करेंगे, जो ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में जनाब मियां सैफुर रहमान साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जनाब अशरफ शरीफ साहब हैं, जनाब सीनियर तजज़ियाकार हैं, और मियां तारिक महमूद साहब साबिक सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं तमाम मेहमान का मशकूर हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया। मियां साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, ये जो सियासी पस मंज़र है उसको तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो वॉर सिचुएशन पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई है, जैसे हम देखें इंडिया वाली वॉर देखें, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की ये सिचुएशन बनी। पाकिस्तान ने कामयाबियां तो फेज़ बाय फेज़ हासिल की हैं बुनियाद मरसूस की सूरत में, या जिस तरीके से अभी रिसेंटली अफगानिस्तानियों ने या अफगान तालिबान ने जिस तरीके से सीज़ फायर का मुतालबा किया था, लेकिन उसके बाद कोई नेगोशिएशन हो नहीं सकी। सर, ये मामला किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पे इस्लामाबाद वाला आज का? नहीं, देखिए, इसमें 3 पहले मैं पॉइंट्स रेज करूंगा, फिर उसको सम अप कर दूंगा जी। एक तो जब आप सीज फायर की बात करते हैं तो आप दोहा अकॉर्ड को याद रखें। ठीक है। दोहा अकॉर्ड जो कतर में हुआ था, उससे पहले 117 डायलॉग्स, मिनी टॉक्स हुई थी, पीस टॉक्स, जिनमें उन मुज़ाकरात के नतीजे में दोहा अकॉर्ड हुआ था। और तकरीबन उससे पहले भी कई दफ़ा पीस टॉक्स हुई। हर बात ये तालिबान जो थे, वो उनके जो लीडर्स आते थे, कुछ वादे, कुछ अहद मुआहदे कर जाते थे, लेकिन फिर अगले रोज या तीसरे रोज या चौथे रोज उसकी खिलाफ वर्जी वाजे जी, बिल्कुल ब्रेजन जिसे कहते हैं ना, ब्लैटेंट वायलेशन होती थी। इसमें कोई शक नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, इसी तरह फिर दूसरी बात पे मैं आ जाता हूँ। मैं एक मरतबा हाफिज सईद साहब जी एक एड्रेस कर रहे थे, एक जगह पे स्पीच कर रहे थे, मैं भी इत्तेफाक से वहां मौजूद था और मेरे से चंद कदमों पे वो मौजूद थे, तो मैंने उस मौके को गनीमत जाना। मैं कहा, हाफिज साहब आप प्रोफेसर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, एक बहुत बड़ी तंजीम के सरबराह भी हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, 1 वर्ड और 2 वर्ड्स में जी। ये तालिबान और खारजी, इस बात को 10-12 साल हो गए हैं, अल्लाह करे उन्हें याद हो, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मेरी उनसे दूब बात हुई जी। तो मैंने कहा, जनाब ये तालिबान और दाइश के बारे में आपकी क्या ओपिनियन जी। उन लाउड स्पीकर पे खड़े थे वो,
پوڈیم پہ انہوں نے کہا جی دونوں خارجی ہیں. یہ خارجی کا لفظ میرے علم کے مطابق جی سب سے پہلے انہوں نے یوز کیا، آج سے 10-12 سال پرانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے اس لحاظ سے خوشی کہ لوگ بعض اوقات مذہبی جماعتوں کو عالم دین جو ہوتے ہیں ان کو ذرا منسلک کر دیتے ہیں کہ جی یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ یہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، خارجی کرتے ہیں. تیسری ایک صرف بات تھی، چونکہ میں آپ ہی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے. میں نے آج سے کوئی 15-10-12 سال پہلے ایک کالم لکھا تھا پاکستان کے ایک بہت بڑے انگریزی روزنامے میں، اور اس میں لکھا تھا کہ ٹیررزم ایگزسٹڈ ان دس ریجن بفور USA اینڈ USSR انٹرونشن. اس کے پھر میں نے دلائل دیے تھے کہ گاڑیاں برائے اغوا، گاڑیاں برائے تاوان. انٹرونشن سے پہلے کون لوگ تھے؟ پھر کیا یہ جو برائے نام کے مسلمز ہیں آپ ان کا کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی سٹارٹڈ فرام دیٹ ایریا، کہ جس طریقے سے ہم جن کو خوارج کہتے ہیں میں ان ایریاز کو اتنی مرتبہ وزٹ کر چکا ہوں اپنی ینگ ایج سے لے کے بعد تک. میں نے بڑا اسٹڈی کیا، میرے کو وہاں پہ کچھ عزیزداریاں بھی تھیں جی، لیکن وہاں پہ جو پاور آف دی گن ہے، انبریڈلڈ آپ کے پاس جو پاور ہے جس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، اس کے وہ ان کا ایک امبولڈنمنٹ کا ایک بنیاد ہے جس میں وہ ڈکٹیٹ کرنا جانتے ہیں سیٹلڈ ایریے کو. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹرائبلزم جو ہے ہم آپس میں تو نہیں لڑتے وہ، لیکن چونکہ میں ایک پنجاب میں بیٹھا ہوا ایک نہتا آدمی ہوں جسے وہ ہمیں ٹگا بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ اور بھی بہت سارے الفاظ کہہ دیتے ہیں. یعنی پیس لونگ لوگوں کو وہ اپنے پروپیگنڈے سے بزدل اور بیوقوف بھی کمتر بھی ثابت کرتے ہیں، اور پاور آف دی گن، اور پھر پیچھے افغانستان میں پناہ گاہیں اور ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ آف ایگزسٹنس. ٹھیک ہے، یہ تو پوائنٹ آپ کا آ گیا سر. میں ہاں، لیکن جو ایکسس ٹو کیپٹل ہے، دیکھیے یہ ایک سب سے بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. اس کو آپ کس طریقے سے آپ کا اس میں کیا اسیسمنٹ ہوگی؟ جی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو میرا ایک ہم شکل بندہ گھات میں بیٹھا ہو اور میرے ساتھ چلتے ہوئے وہ میرے پیچھے سے وار کر دے جی، تو وہ تو ہمارے ہم شکل ہیں، ہم مذہب ہیں، ہمارے بھائی ہیں ان میں سے بہت سے، ادھر پشتون ادھر پشتون. تو یہاں پہ تو سہولت کاری اتنی ہے KPK میں یا دوسری ریجن ادھر کی جو بیلٹس ہیں ہماری بارڈر کی افغانستان کی، اتنی زیادہ سہولت کاری ہے کہ میں تو اس بات کا بھی وٹنس ہوں کہ کچھ ایسے علاقے پاکستان کے سابقہ پاٹا کے ہیں جہاں سے بچہ خودکش بمباری کے لیے جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے گھروں میں ہاتھ ڈال کے تالی بجائی تھی، سیدھا جنت کے سودا کرنے جا رہا ہے. یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے. ایسے مائنڈ سیٹ کو اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان، پشاور روکنا مشکل ہی نہیں ہے. وہ کسی تندور میں بیٹھا صبح جا کے روٹی کھائے گا، بم چلا دے گا. جب اسے پتا ہے کہ میرے قتل سے معصوم انسان مرے، مسلمان مرے. افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک انہوں نے مارا کتنے. میں چائنیز کونسل جنرل کے پاس بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، کچھ ہفتے پہلے جی، تو میں نے کہا ایکسیلنسی یہ آج جو موجود ہیں، میں کہا ایکسیلنسی آپ پینگیں بڑھا رہے ہیں افغانستان سے، آپ کے بشام میں بندے تو انہوں نے مارے. انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے بات کی، وہ کہتے ہیں نہیں. میں کہا جی وہ مکرنے کے بادشاہ ہیں، ہم نے بھی انہیں دیے ہیں ان کو ایویڈنس. تو میں نے کہا جی آپ، انہوں نے کہا، میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں 20 سال میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ 100 امریکی مارے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں مسٹر رحمان 1000 امریکی، ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں 2459. میں کہا جی 20 سال میں اتنے، تو میں کہا اس کے مقابلے میں 90,000 معصوم مسلمان مار دیے پاکستان. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اشرف شریف صاحب آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی آج کے اس میرے خیال میں قومی ثانیہ ہے، اور جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے 2 ٹوک موقف اس پہ بڑا ہارش جو ہے وہ جو پوسٹ کی ہے ایکس کے اوپر کہ پاکستان ابھی بھی حالت جنگ کے اندر ہے، تو آپ کس نظریے سے، کس طریقے کیا نقطہ نظر ہوگا آپ کا اس حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ کو. جی اصل مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کی لڑائی اس وقت داخلہ پڑتا ہے جی، اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے بھارت میں کچھ واقعات ہوئے جی، اور اس کے بعد اسلام آباد والا واقعہ ہوا. اس کا ایک نظرنامہ یہ بنتا ہے کہ بھارت نے اس کو چیکنے کی کوشش کی ہے پاکستان کو انوالو کرنے کی. حالانکہ پاکستان کو اس کو یہ رہا ہے پاکستان کا موقف کہ وہ کسی طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کی نہ تو سرپرستی کرتا ہے اور نہ حوصلہ افزائی کرتا ہے جی، یہ واضح رہا ہے. اور پاکستان کی اس طرف کھیلنے کی حرکت نہیں ہے. پاکستان کی سرگرمیوں پہ، پاکستان کے ایکشنز پہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کی بھی بڑی کڑی نظر ہے کہ یہ اس کی پالیسی کس طرح کی آ رہی ہے. تو پاکستان تو اس معاملے میں نہیں تھا، لیکن بھارت نے اپنے انٹرنل پالیٹکس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے
جو کچھ وہاں پہ کیا فالس فلیگ آپریشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا اس کے انٹرنل اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں. تو یہاں پہ ایک دھماکے کی ایک تو چلتی ہے مزدور کے بھارتی کسی اعلیٰ کار نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. دوسرا کرتا ہے اس ریجن کے اندر حالات کو کشیدہ کرنے کے لیے ایک بڑی طاقت جو ہے وہ دونوں ملکوں کو جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے. ایک اس کی ونڈو یہ بھی کھلتی ہے. ایک ونڈو اس کی یہ کھلتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جس طرح ابھی صدر خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کی افغانستان کا جو نام کہ وہ فیکٹر ہو سکتا ہے. ہم جیسے لوگ بھی یہی کہ وہ چلتے پھرتے ہیں, ہم جیسے نظر آتے ہیں تو ان کو ٹریس کرنا وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ بعض وہاں پہ بھرپور کام نہیں کر پاتی, تو اس کا کہیں نہ کہیں سے جو فائدہ یہ لوگ اٹھا لیں. تو ایک یہ والا ہو سکتا ہے. ایک اس کی اور صورت جو ہے جس سے میں نے آج غور کیا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے وہ اسلام آباد کچھ ایسی ہے, اور اس سے تھوڑے ایران کے اسٹیڈیم کرکٹ میچ جی, اور وہ کرکٹ میچ جو ہے اس میں ایسی ٹیم یہاں پہ دورہ کر رہی ہے جو کہتے بھی یہاں پہ آ چکی تھی اور جس کے آنے پہ سیکورٹی کا ایک ایشو بنا اور پاکستان کوئی لگتا تھا کہ بین الاقوامی کرکٹ سے محروم ہو گیا اکیلا. ٹھیک ہے. اس طرح کا بھی میسج آپ دیکھ سکتے ہو. اب یہ 3-4 چیزیں ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے مختلف طرح سے. ہماری ظاہر ہے ابھی جو سوال سامنے آئے اس میں یہ تو کنفرم ہو چکا کہ یہ کچھ پیچھے حملہ ہے. اب ہم کچھ کہاں سے آتے ہیں یہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز جانتی ہیں اور ہمارے جو سیکورٹی کے تجزیہ ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خود کہاں سے آتے ہیں, یہ ظاہر افغانستان کا انفلوئنس ایریا ہے, افغانستان کے انفلوئنس آئیڈیالوجی ہے جی یہاں پہ خود کچھ دیتی ہے. اب وہ آگے انہیں کون اسپانسر کرتا ہے یہ نیکسٹ فیز کی بات ہے, لیکن سرے دست یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زمین سے جو پاکستان مخالف عناصر ہیں یہ ان کی کارروائی ہے ہمیں, اور یہ لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر کی ایسی موجود ہو رہی کہ پاکستان کے جو شہر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان کے عام لوگ جو نہتے ہیں جو عام شہری ہیں جن کا کسی مسلح کاروائی سے کسی فوجی کاروائی سے جن کا کوئی تعلق نہیں, اداروں سے تعلق نہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا. اور اس کے نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان میں خوف اور ڈر پھیلے. تو یہ پاکستان کے لوگوں کو ڈرانے کی ایک کوشش. ٹھیک ہے. پاکستان کے لوگ بڑے حوصلہ مند ہیں, ہم اس پہ بہت کرتے رہے ہیں, ماضی میں لکھتے بھی رہے ہیں کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ تو ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں, وہ مقابلہ کرنا بھی ٹھیک ہے. لیکن بات ایک بڑی مدت کے بعد اسلام آباد میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اس لحاظ سے یہ ایک کنسٹیٹیوشن بنتی ہے ہماری, اور اگر ان کو شامل آپ کرنے اس بات کے ساتھ ٹھیک ہے پاکستان دعوت طور پہ آپ نئی آئین سازی کی طرف جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاید وہ بھی کنیکشن نکلے. تو اس کے کنیکشن بہت سارے ہیں. میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل, اور میں جو آپ آئین سازی اور باقی چیزوں کی بات کریں اس پہ ہم آتے ہیں. میاں طارق محمود صاحب, سر وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. سر جناب آپ اس پہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں, خاص طور پہ جو آج کے اسلام آباد کا ثانیہ ہوا ہے. دوسرا ہم اگر اس کو انٹرلنک کریں خاص طور پہ ان تمام نیگوسیشنز کے حوالے سے جو قطر اور استنبول کے اندر ہوئیں, ایک پرسیپشن یہ تاثر پہلے بھی تھا کہ ہم اگر نیگوسیشن میں جا رہے ہیں تو جو افغان طالبان ہے یا کابل کی حکومت ہے وہ اس پہ سنجیدہ نہیں ہے, وہ ٹائم لے رہی ہے, کوئی پلان کر رہی ہے, اور اس کے ریپرکشنز آج دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیپٹل اسلام آباد کے اندر ایک ایسا دھماکہ دیکھنے کو ملتا ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے جی, کیونکہ اس واقعہ کے بعد یا پہلے جو بھی اس طرح کے واقعہ ہوئے ہیں جی, اس میں پوری پاکستانی قوم کوئی شہر بھی اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھ سکتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہیں بھی کوئی خودکش بمبار آ سکتا ہے اور وہ آگے دھماکہ کر سکتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. میں 2014 سے لے کر 17 تک نا ایشیا ریجن کا ریپرزینٹیٹیو رہا. ٹھیک ہے. تو جہاں کامن ویلتھ میں جب بھی یہ انڈین بیٹھتے تھے, ہم نے ایک دفعہ
کانفرنس رکھی ادھر 2015 میں پاکستان میں، تو وہ تیار تھے، سب نے پیسے بھی چینج کرا لیے. جب جموں کشمیر کی وجہ سے ان کا یہ تھا کہ جموں کشمیر کو بھی آپ کال کریں، چونکہ دیکھیں ہم ابھی تک کچھ چیزوں کو تسلیم کرتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ زیادتی کر رہے ہیں وہاں پہ. اسی طرح جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان تو دہشت گرد ہے. یہ پاکستان کو بدنام کرنے اور نقصان کرنے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے جو آپ جس طرح فائے ہیں، ہماری اگر افغانستان کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی تھی، حالات چل رہے تھے، لیکن آپ سوچیں جو ساتھ پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اس وقت انڈیا پوری کوشش سے استعمال کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اور انڈیا کی ہمیشہ پاکستان کو جس طریقے سے بھی وہ نقصان پہنچا سکے وہ پہنچاتے آئے ہیں جب سے پاکستان علیحدہ ہوا. اب ہمارے لیے تو ایک بہت سوچنے والی بات ہے، ایک تو ہم نے کیئر بہت کرنی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یہ سمجھیں کہ پوری گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن پہلے بھی پیچھے بھی جب یہ آپ کو علم ہے کہ جب دہشت گردی عام ہو گئی پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ کوئی بندہ کہیں آگے رہ رہا ہے، کیا اس نے کوئی کرائے پہ مکان لیا ہوا ہے، یہ کس قسم کا ہے. یہ ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کافی رکاوٹ پڑ گئی. ٹھیک ہے، اب کچھ درمیان میں گزرا ہے نا، اب نئے سرے سے اس کی پلاننگ اس حد تک کرنی پڑے گی. جو یہ اسلام آباد والا واقعہ ہے نا، اس سے ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا، تمام اپنے اداروں کو بھی کرنا پڑے گا اور ہماری سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی اس قسم کا بندہ جو اس دیکھنے میں کوئی اجنبی ہو یا کیا صورتحال ہے، یہ اگر اس کو نہ دیکھا تو پھر ہمیں اس طرح کی چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ہم اپنے دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہے ہیں اور آئندہ بھی ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کبھی بھی کوئی معافی کی توقع نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان کو معاف. ٹھیک ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. یہ بڑی میرے خیال میں موسٹ سگنیفیکنٹ بات ہے جو طارق محمود صاحب کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہمیں اب سوسائٹل سطح پر بھی معاشرے کی سطح پر ہمیں یہ چیز ہمیں الرٹ رہنا ہوگا. میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ پھر کس طریقے سے اس میں صرف وفاق نہیں، اب صوبوں کو بھی اس میں ساتھ دینا ہوگا اور یہ اویئرنیس اور کاؤنسلنگ خاص طور پہ میرے خیال میں سکولوں کی سطح پر آپ کو یہ چیز کی ایجوکیشن دینی ہوگی کس طریقے سے آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں لوگوں کو جس طریقے سے سوسائڈ بومبنگ ہو رہی ہے. اچھا، اس میں ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا. دوسرا میں نے جو سوال طارق محمود صاحب سے بھی کیا ہے، کیا ہم اپنی وہ غلطی سمجھے جو فلیکسیبلٹی ہم نے نیگوسیشن میں دکھائی ثالثوں کے کہنے پر، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ٹیبل ٹاک کی لیکن کوئی جو ہے وہ ثمرات یا کسی قسم کی کنکلوژن جو ہے وہ پازیٹیو نظر آ نہیں سکا، تو یہ پھر کس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر یہ کس طریقے سے تاثر جائے؟ لیکن دنیا جو ہے نا وہ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بھی تو بلیو کرتی ہے نا. دنیا کا نظام اگر پیسفل کو، ویسے تو غزہ میں جو اسرائیل نے کیا ہے تو پیسفل کو ایگزسٹنس کے تصور کی تو دھجیاں میں گھیر دی نا. وہ تو ایک بے جا طاقت کا وہاں استعمال کر کے ایک پوری کمیونٹی کو ملیا میٹ کر دیا. اچھا، یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ یو میاں صاحب، یہ بھی عالمی ایک پرسپشن بن چکا ہے یا میرے خیال میں ایک ایسی مت بن چکی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کسی بھی قسم کی ایگریمنٹ کی بات کریں، آپ دوحہ ایگریمنٹ کی اکارڈ کی بات کر رہے ہیں یا ابراہم اکارڈ کی بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یا غازہ کا جو پیس ایگریمنٹ ہوا اس پہ کسی قسم کی امپلیمنٹیشن ہو نہیں رہی. اگر دوسری جانب ہم انٹرنیشنل لاز کی، انٹرنیشنل ٹریٹیز کی بات کریں، یونائٹڈ نیشن کی بات کریں، ہم انٹرنیشنل کرائم جو کنٹرول ہے یا آئی سی سی کی بات کریں، یہی جو جناب محترم صاحب نیتن یاہو انٹرنیشنل ایبسکانڈر ہے، لیکن ان کو کسی قسم کی ہرڈلز انٹرنیشنل سطح پہ ملتی نہیں ہے جس قسم کی ان کو پھر وہ ایک پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے جس طریقے سے وہ جس قسم کی بھی وائلیشن کرتی رہے کوئی چیک اینڈ بیلنس رہتا نہیں ہے. تو جو بات ہم نے بھی افغانیوں سے کی طالبان سے کہ ہاں جی ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم پاس میں دیکھیں تو کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے. تو what would be the ایک رائٹ ٹریک یا what would be the solution کہ ان چیزوں کو پھر ختم کیا جائے؟ کیا پھر ہر دفعہ ہم ریٹیلیشن کی طرف جائیں؟ نہیں، دیکھیں یہی تو بات ہے، جنہوں نے ریٹیلیشن کرنی ہے ہماری آرمڈ فورسز نے، وہ بھی تو بلیڈ ہو رہی ہے نا جی. ملک جو ہیں وہ جب ملکوں کی سطح پہ ایک ملک دوسرے ملک کو ڈیل کر رہا ہے اور وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے، قتل قتال ہو رہا ہے بے جا معصوم لوگوں کا، تو اس میں اسٹیٹ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر صرف ہم بمباری سے نظام
مسائل حل کرنا چاہے تو شاید یہ بالکل صحیح آپشن نہ ہو، اس لیے درمیان میں سپیس دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، جسے آپ لچک کہہ لیں۔ جیسے میں تو ذاتی طور پہ جیسے میں نے افغان سچویشن کو گزشتہ 30-40 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں اور میں اپنے کالمز میں بھی لکھ رہا ہوں، ان کی تو باتیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ قابل معافی ہیں ہی نہیں، قابل معافی نہیں۔ اس کی بنیادی جس طریقے سے وہ ڈیبیٹ ایک مثال امیجنری لائن ڈیورنگ لائن کی کرتے ہیں، میں ایک بات وہ تو میرے خیال میں ڈیبیٹیبل بھی نہیں ہے۔ میں مختصر سی لغاری صاحب بات کرتا ہوں، میں کسی کو گلوریفائی نہیں کر رہا، کیا کسی غیر مسلم کو، غیر مسلم، میں ہندو سکھ عیسائی نہیں کہہ رہا، اتنی جسارت ہے کہ کسی مسجد پہ آگے بم چلائے کسی غیر مسلم کی؟ یہ صرف ہمارے یہ بڑے پارسا دکھائی دینے والے مسلمان بھائی، افغان بھائی، طالبان بھائی، یہی ان کی جسارت ہے۔ اور ان کے اندر بھی ایک باقاعدہ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا آسٹریلین اسکالر کا، این ایلی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی وہ اسی پہ ہی، ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم پہ، تو وہ کہتی تھی کہ آپ کے یہاں یہ جو پیگن ڈکلیئر کرنے کا ہے نا، ایک دم کسی کو کافر قرار دینا جسے ہم تکفیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز سب سے بڑا آپ کے اندر خطرناک ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک آدمی عالم ہے، مثلا ملا عمر ہے یا کوئی بھی ان کے ہیں، ہم وہ جو ہے نا وہ ایک تکفیر کا دے دیتے ہیں۔ جیسے مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا، اس کے بارے میں ان کی دو آراء تھی، ایک انہوں نے کہا جی یہ جو بچے تھے نا یہ بچے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ پیوبرٹی اٹین کر چکے تھے، یعنی کہ بلاغت کی طرف، ٹھیک ہے، ہاں جی، بلاغت کی طرف، انہوں نے یہ بھی کہا۔ اچھا کیا اس کا مطلب ایک نہتا اسکول گوئنگ بالغ بندہ بیٹھا ہے تو اس کو گولی مار دی جائے؟ اچھا کیا مسائل کا حل گولی ہے؟ لیکن ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل گولی ہے، ہم نے ڈکٹیشن، یہاں پہ آپ ہر وقت تو گولی نہیں چلا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں پروگرام میں چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے اور میاں صاحب نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہمارے اندر بنا دیا گیا، خاص طور پہ ہم اپنے ہی اسی ہمسائے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں تو جو افغانستان کی اگر بات کریں کہ وہاں کے عوام کے اندر ایک مائنڈ سیٹ اس طریقے کا بنا دیا، جیسے ایک ایگزامپل دیں، ایج آف پوورٹی کی بات کریں، آنر کلنگ کی بات کریں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ریلیجیس کارڈ کھیل کے ہم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے، یہ صرف میرے خیال میں یہاں کے ساؤتھ ایشیا کا پرابلم نہیں ہے، یہ بین الاقوامی، جی جاتے جاتے یہ غیور بلوچ، غیور فلاں، بے غیرت پنجابی، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ناظرین، چھوٹے سے جو ہے وہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد اسی ڈیٹیل کنورسیشن کو ذرا کنٹینیو کریں گے اور ریلیٹ کریں گے 27 امینڈمنٹ کے ساتھ کس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کیا جائے گا حکومت کی جانب سے، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے، ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ۔